अला रसूलिल्लाह। जी, तो हम लोग जो है मबहस अव्वल का मतलब अव्वल पढ़ चुके हैं। मशहूर की तारीफ, जिसे रिवायत करने वाले हर तबके में कम से कम तीन हों, और ये तादाद तवातुर की हद तक ना पहुंचे, वो मशहूर है। मिसाल इंतज़ाई इल्म वाली हदीस। मुस्तफीज, जिसे रिवायत करने वाले हर तबके में तीन हों, मशहूर की तरह, और सनद के अव्वल और आखिर में तादाद यकसां हो, एक जैसी। ये फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वही तारीफ मशहूर की भी है और वही तारीफ मुस्तफीद की भी है। मशहूर गैर इस्तिलाही, ये आसान है। एक तो इस्तिलाही तारीफ मशहूर की हम लोग देखे कि जिसे कम से कम तीन लोग रिवायत कर रहे हों, किसी तबके में तीन से कम तादाद ना हो, वो इस्तिलाही मशहूर है। और गैर इस्तिलाही मशहूर उसे कहते हैं जो जबान पे मशहूर हो जाए बस, चाहे उसकी सनद एक हो, उसके रावी रिवायत करने वाला कोई एक हो, या दो हो, या तीन हो, या उसकी सिरे से कोई सनद ही ना हो, बस खाली मशहूर हो जाए तो वो मशहूर है। अच्छा, तो गैर इस्तिलाही मशहूर की कुछ किस्में हम लोगों ने कल पढ़ी थी। कभी अहले हदीसों के दरमियान मशहूर होती है, और कभी उलमा और आवाम के दरमियान मशहूर, उससे शोहरत मिल जाती है। कभी फक़हा के दरमियान वो मशहूर होती है, और कभी उसूलियों के नज़दीक मशहूर हो जाती है। कभी नहवियों के नज़दीक मशहूर हो जाती है, और कभी आवाम और पब्लिक में मशहूर हो जाती है। तो ये गैर इस्तिलाही मशहूर की किस्में थी। और उसके बाद मशहूर का हुक्म क्या है? क्या मशहूर हदीस जो मशहूर हो जाए, जो लोगों की जबान पे आम हो जाए, तो वो सही ही रहेगी, ऐसा जरूरी है क्या? तो कह रहे हैं ला यूसफ बिकौनिही सहीहन औ गैर सही। उसको ऐसे डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि मशहूर है तो सही ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सही भी हो सकती है और ज़ईफ भी हो सकती है। और मशहूर की जो मुसन्नफ़ात, अशहर मुसन्नफ़ात, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे इसको? ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े थे तो देख लेते हैं। जो मशहूर तरीन मुसन्नफ़ात हैं मशहूर की, यानी वो मशहूर जो ज़बानों पे मशहूर हो गई हैं, इस्तिलाही मशहूर नहीं, कि जिससे हर तबके में कम से कम तीन लोगों ने रिवायत किया हो, ये मकसूद नहीं है। बल्कि वो मशहूर हदीस मुराद है जो लोगों की ज़बानों पे मशहूर हो जाए बस। वलैसत अल मशहूर इस्तिलाहा, इस्तिलाही मशहूर यहाँ मुराद नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ आप लोग हैं कि नहीं? भी अनवाउल मशहूर गैर इस्तिलाही। जी, तो मैं और आगे आ गया हूँ। अनवा के बाद अनवाउल मशहूर गैर इस्तिलाही, ये हो चुका, बता चुका मैं। या रुक जाइए, सबक, हमारा सबक कहाँ से है दरस आज का? तो कुछ यहाँ मैसेज आया है, पेज।
تو انواع پڑھ چکے تھے ہم لوگ غالباً، ہاں انواع پڑھ چکے تھے، مشہور غیر اصطلاحی کی قسمیں اور حکم المشہور۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں حکم المشہور۔ دیکھیے المشہور، کچھ لوگوں کو یہ سبق نہیں ملا تھا، تو حکم المشہور، مشہور حدیث کا حکم کیا ہے؟ المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی لا یوصف بکونہ صحیحا او غیر صحیح ابتداء۔ مشہور چاہے اصطلاحی مشہور ہو یا غیر اصطلاحی مشہور ہو، لا یوصف بکونہ صحیحا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے، اس کو صحیح سے متصف نہیں کر سکتے یا غیر صحیح سے متصف نہیں کریں گے ابتداءً، بغیر سند دیکھے، بغیر تحقیق کیے ایسے نہیں کہہ دیں گے کہ اگر وہ مشہور ہو گئی ہے تو صحیح ہی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، چاہے وہ اصطلاحی مشہور ہو چاہے غیر اصطلاحی ہو، اسے ابتدا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہی ہوگی۔ افواہیں بھی کبھی کبھی، جھوٹی خبریں بھی کبھی کبھی مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن بعد البحث یتبین، لیکن تحقیق کے بعد واضح ہوگا ان منہ الصحیح ومنہ الحسن ومنہ الضعیف ومنہ الموضوع، کہ اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع یعنی گڑھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان صح المشہور الاصطلاحی، اگر مشہور اصطلاحی صحیح ہو جائے، یعنی جو زبانوں پہ لوگوں کے چڑھ گئی ہے، جو عام ہو گئی ہے لوگوں میں، اگر یہ روایت صحیح ہو جائے سند کے لحاظ سے، فتکون لہ میزہ، تو اس کی الگ خاصیت ہوگی، میزہ یعنی خاصیت اور صفت، اس کی الگ سے خاصیت ہوگی، اس کی الگ ایک صفت ہوگی جو اسے عزیز اور غریب پر راجح قرار دے گی۔ لوگوں میں عام ہوئی ہے، لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو گئی ہے، تو کچھ تو وجہ رہی ہوگی، لہذا عزیز اور غریب کے مقابلے میں مشہور صحیح روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو حکم مشہور اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ مشہور حدیث صحیح ہو، تو بنا دیکھے ابتدا میں ایسے ہی اس کی صحت کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ تحقیق سے بات واضح ہوگی۔ مشہور حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع یعنی گڑھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر مشہور اصطلاحی مشہور حدیث اگر صحیح ہو جائے تو اس کو ترجیح دی جائے گی عزیز اور غریب پر۔ اشہر المصنفات فی، مشہور ترین کتابیں اس باب میں، مشہور حدیث کے بارے میں۔ المراد بالمصنفات فی الاحادیث المشہورۃ ہی الاحادیث المشہورہ علی الالسنہ، مشہور حدیثوں کی مصنفات سے مراد، المراد بالمصنفات فی الاحادیث المشہورہ، مشہور احادیث کی مصنفات سے مراد ہی الاحادیث المشہورہ علی الالسنہ، یہ وہ مشہور حدیثیں ہیں جو زبانوں پہ مشہور ہوئی ہیں۔ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں اشہر مصنفات، تو یہ وہ حدیثیں مراد ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں لوگوں میں۔ ولیست المشہورۃ اصطلاح، اصطلاحی مشہور مراد نہیں ہے، لأنہ لم یؤلف العلماء کتبا فی جمع الحدیث المشہورہ اصطلاحا، اس لیے کہ علماء نے مشہور اصطلاحی مشہور کو جمع کرنے کی کوئی کتاب لکھی نہیں، اصطلاحی مشہور کسی کتاب میں جمع نہیں کیا ہے علماء نے۔
تعداد کم ہے، اس لیے علماء نے اسے الگ سے کتاب اس پر لکھی ہی نہیں ہے۔ لہذا جب مشہور مصنفات دیکھی جائیں گی تو مراد اس سے وہ مصنفات ہیں جو غیر اصطلاحی مشہور پر مشتمل ہیں۔ تو ومن هذه المصنفات، ان مصنفات میں سے پہلی کتاب المقاصد الحسنہ ہے، سخاوی رحمہ اللہ کی ہے، المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی الالسنہ۔ دوسری ہے کشف الخفا، یہ عجلونی کی ہے، کشف الخفا ومزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس۔ لمبا نام ہے، اگر کشف الخفا بھی کہیں گے تو بھی واضح ہے، عجلونی کی کشف الخفا۔ تیسری کتاب ہے تمییز الطیب من الخبیث، یعنی من الضعیف، فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث، تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث۔ یہ الشیبانی، ابن دیبغ الشیبانی کی کتاب ہے تمییز الطیب من الخبیث۔ اچھا، اب اس کے بعد مشہور کی بات ہو گئی، اب آگے جو آحاد کی دوسری قسم ہے العزیز۔ پہلے مطلب میں عبارت میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ مشہور اور مستفیض، مشہور وہ روایت جسے بیان کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہوں۔ مستفیض کہتے ہیں مشہور کے ہم معنی ہے، اور ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ جسے روایت کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہوں اور سند کے اول اور آخر میں تعداد ایک جیسی ہو، بس اتنا فرق ہے مشہور اور مستفیض میں۔ ایک ہے مشہور غیر اصطلاحی اور ایک ہے مشہور اصطلاحی۔ مشہور غیر اصطلاحی کی کئی قسمیں ہیں، ان میں پہلی قسم ہے جو اہل حدیثوں کے درمیان مشہور ہو جائے، دوسری قسم ہے جو اہل حدیثوں اور علماء اور عوام کے درمیان مشہور ہو، تیسری جو فقہا کے درمیان ہو، چوتھی جو اصولیوں کے بیچ مشہور ہو جائے، پانچویں جو نحویوں کے بیچ مشہور ہو جائے، اور چھٹی جو عوام کے بیچ مشہور ہو جائے۔ عوام میں بڑی مشہور بات ہے العجل من الشیطان۔ حکم کیا ہے مشہور کا؟ ایسے ہی بنا تحقیق کے ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ جو مشہور ہے وہ صحیح بھی ہو، وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، مشہور ترین مصنفات کیا ہیں، کتابیں کون کون سی ہیں؟ مقاصد حسنہ ہے، کشف الخفا ہے، اور تمییز الطیب من الخبیث۔ اب آگے ہے المطلب ثانی، العزیز۔ عزیز یہ کیا ہے؟ العزیز مشہور اور مستفیض سمجھے، العزیز کیا ہے؟ تو العزیز کہتے ہیں کہ تعریفہ، سب سے پہلے اس کی تعریف، لغتاً ہوا صفہ مشبہہ، یہ صفت مشبہہ ہے۔ صفت مشبہہ، ایک تو صفت سنے تھے، یہ صفت مشبہہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، تو جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ صفت مشبہہ ایسی صفت کو کہتے ہیں جو فائل کے اندر دائمی صفت ہو، یعنی ایسے حادث صفت نہیں کہ کبھی ہے کبھی ختم ہو گئی۔ جیسے میں کہوں رجل جری یا رجل
शुजा, तो रजुल की सिफत शुजा है। ये जो शुजात है, ये ऐसा नहीं कि अभी आज है मेरे अंदर और कल नहीं रहेगी। तो इसमें दवाम होता है, इसमें इस्तिमरार होता है। तो अगर दवाम और इस्तिमरार है तो वो सिफत मुशब्बहा है। अभी सिर्फ इतना समझिए। और अगर जैसे मैं कहूँ कि रजुलन ताबान, ताबान यानी थकान, आदमी थक गया है, थका हुआ आदमी। तो ये थकान जो है, ऐसा है कि हमेशा नहीं रहती है थकान, कभी है कभी खत्म हो गई। या मैं कहूँ कि जो है आदमी बहुत, क्या है, जैसे रजुलन, हाँ, कातिबुन, रजुलन कातिबुन, लिखने वाला आदमी। तो ये लिखने वाला आदमी मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लिख ही रहा है वो, कभी लिखता है, कभी खत्म नहीं लिखेगा, कभी रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं हुदूस। और एक है इस्तिमरार। अगर इस्तिमरार वाली सिफत है तो वो सिफत मुशब्बहा है। लुगतन ये सिफत मुशब्बहा है। अज्जा ये इज्जो से, अज्जा ये इज्जो से सिफत मुशब्बहा है अल अजीज। माना क्या है अज्जा ये इज्जो का? यानी कल्ला व नदरा, मामूली जो हो, जो नादिर हो, जो बहुत कम हो, उसे कहते हैं अजीज। या तो अज्जा या अज्जो से मुश्तक है, अज्जा या अज्जो, यानी कविया वश्तद्दा। देखिए, बाब फतहा से हुआ तो माना बदल गया, और जरबा से हुआ तो माना उसका अलग है। बाब जरबा से अज्जा या इज्जो यानी कल्ला, और बाब फतहा से अज्जा या अज्जो यानी कविया, ताकतवर होना, मजबूत होना। नाम क्यों रखा गया है इसका? इसलिए रखा गया क्योंकि लिकिल्लत वजूदी ही व नुदरती, इसके बहुत कम होने की वजह से, नादिर होने की वजह से। ऐसी रिवायतें कम हैं, नादिर हैं, इसलिए उन्हें अजीज का नाम दिया गया। लेकिन अगर अज्जा या अज्जो से माने तो फिर ताकतवर होना, मजबूत होना, क्यों नाम पड़ा? इम्मा लिकुव्वतिही बिमजीइही मिन तरीक़िन आखर, इसकी कुव्वत की वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे तरीक से भी वारिद होती है। एक सनद है, एक और रावी इसे रिवायत कर रहा है। तो जो बात एक आदमी कहे और जो बात दो लोग कहें, दो तरीके से आए, तो उसमें बहरहाल एक के मुकाबले में दो वाली खबर में मजबूती और कुव्वत है। अच्छा, तो आसान लफ्जों में अजीज सिफत मुशब्बहा है, अज्जा या इज्जो से, कम होना और नादिर होना इसका माना है। या तो अज्जा या अज्जो से है, ताकतवर होना इसका माना है। या तो इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये कम है, या इसलिए रखा गया कि ये जरा मजबूत है, ये गरीब के मुकाबले में मजबूत है, अजीज है। इस्तिलाही तारीफ क्या है? अल्लाह यकिल रुवातुहु अन इत्नैनि, या अन इत्नैनि फी जमीई तबकाति सनद। इस्तिलाही तारीफ ये है कि उसके रुवात तमाम तबकों में दो से कम ना हो। यानी अजीज के रावियों की तादाद किसी भी तबके में दो से कम ना हो। अगर दो लोग रिवायत करते हैं और ये तादाद हर तबके में है दो, इससे कम नहीं होती है। ज्यादा हो जाए, तीन हो जाए, चलेगा, लेकिन दो से कम ना हो किसी तबके में, तो वो इस्तिलाही तारीफ है अजीज की। जिसके रावियों की तादाद किसी भी तबके में दो से कम ना हो, या ऐसा कह लो कि जिसे दो लोग रिवायत करते हो, जिसकी
راویوں کی تعداد کم سے کم 2 ہو ہر طبقے میں، مشہور کی جس کے راویوں کی تعداد 3 ہو کم سے کم۔ اچھا، تو اب عزیز اگر دو تعداد 3 ہے تو وہ مشہور ہے، اگر تعداد 2 ہے تو وہ عزیز ہے، جس کے راویوں کی تعداد کسی طبقے میں کم سے کم 2 ہو یا 2 سے کم نہ ہو، ہر طبقے میں جس کے راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ ہو، یا جسے 2 لوگوں نے روایت کیا ہو وہ عزیز ہے، جس کے راویوں کی تعداد 2 ہو۔ شرح التعریف، دوسرے نقطے میں تعریف کی تھوڑی سی شرح دی ہے، یعنی لا یوجد فی طبقہ من طبقات السند اقل من اثنین، وہی بات کہ سند کے طبقات میں سے کسی بھی طبقے میں 2 سے کم تعداد نہ ہو۔ اما ان وجد فی بعض طبقات السند ثلاثہ فاکثر فلا یضر، اگر کچھ طبقات میں تعداد اگر 3 بھی ہے یا 3 سے زیادہ ہے، فلا یضر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، جس کے راویوں کی تعداد کم سے کم 2 ہو ہر طبقے میں، یا 2 سے کم نہ ہو کسی طبقے میں۔ لیکن 2 سے کم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طبقے میں راویوں کی تعداد 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں وہ زیادہ والے کو نہیں دیکھیں گے، کم سے کم کا اعتبار کریں گے۔ جیسے اگر مشہور حدیث ہے تو کسی طبقے میں 3 راوی ہیں اور کسی میں 5 ہو گئے، تو اس کے مشہور ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مشہور اصطلاحی، کیونکہ زیادہ کو نہیں دیکھیں گے، کم کا اعتبار کریں گے۔ تو اگر عزیز کی کسی سند کے کسی طبقے میں 2 کے بجائے 3 راوی ہو جائیں، 4 ہو جائیں، تو فلا یضر، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بشرط ان تبقى، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعداد باقی رہے، ولو تبقى واحدہ فیہا اثنان، اگرچہ ایک طبقے میں 2 راوی ہوں، ایک ہی طبقے میں 2 راوی ہوں، یعنی ایک طبقے میں 2 ہیں، باقی طبقے سند میں 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کسی ایک طبقے میں 2 راوی ہو گئے تو وہ عزیز ہو گئی، چاہے بھلے اور باقی طبقات میں 3 ہوں، 4 ہوں، اعتبار لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند، اس لیے کہ اعتبار سند کے طبقات میں سے کم والے طبقے کا ہوگا، یا ایسے کہہ لو کہ اعتبار کم کا ہوگا، اعتبار قلت کا ہوگا، کثرت کا نہیں ہوگا، اعتبار کس قلت کا ہوگا، لحاظ کثرت کا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں ھذا التعریف هو الراجح، یہی تعریف راجح ہے، مطلب یہ کہ اس میں بھی کچھ اقوال ہیں، لیکن یہاں انہوں نے صرف راجح قول ذکر کیا ہے، کما حررہ الحافظ ابن حجر، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ نخبہ میں لکھا ہے اپنی کتاب۔ وقال بعض العلماء، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ان العزیز ہوا روایت اثنین او ثلاثہ، عزیز وہ روایت ہے جس کے راویوں کی تعداد 2 ہو یا 3 ہو، 3 بھی اگر ہے تو بھی اسے کہتے ہیں عزیز ہے، فلم یفصلوہ عن المشہور فی بعض صورہ، تو ان علماء نے اس سے الگ نہیں کیا ہے مشہور سے،
بعض صورتوں میں، یعنی عزیز اور مشہور میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مشہور اور عزیز، چاہے 3 راوی ہوں یا 2 راوی ہوں، اسے عزیز کہا ہے کچھ لوگوں نے، اور مشہور سے اس کو جدا نہیں کیا ہے بعض شکلوں میں۔ تو ہمیں یہ ابھی نہیں دیکھنا ہے، صرف اتنا دیکھیے کہ عزیز ہے کیا۔ عزیز یہ کیا ہے؟ لغتاً صفت مشبہہ ہے، عزا یعزو سے مشتق ہے، معنی اس کا ہے کم اور نادر ہونا۔ یہ عزا یعزو سے ہے جس کا معنی مضبوط ہونا ہے، تو یا تو اس کی قلت کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا، یا تو اس کی قوت کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا۔ یہ ہو گئی لغوی بات۔ اصطلاحی بات کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے عزیز کی؟ کہ کسی بھی طبقے میں 2 سے کم راویوں کی تعداد نہ ہو۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کو 2 لوگوں نے روایت کیا ہو، یا جس کے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں 2 سے کم نہ ہو۔ بس یہ تعریف تھوڑی ٹھیک ہے، جس کے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں 2 سے کم نہ ہو۔ مشہور جس کے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں 3 سے کم نہ ہو۔ اور غریب جس کے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں یا جس کے راویوں کی تعداد 1 ہو کسی بھی طبقے میں، جسے کسی زمانے میں صرف ایک ہی راوی ملا ہو، وہ غریب ہے۔ لیکن ابھی غریب کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے، ابھی عزیز دیکھتے ہیں۔ بس ذہن میں ایک تسلسل قائم کرنے کے لیے آپ غریب کو لا سکتے ہیں ابھی، مشہور، مستفید، عزیز اور غریب۔ تو ابھی ہم مشہور اور مستفید کو ایک ہی معنی میں رکھتے ہیں کہ دونوں ہم معنی ہیں۔ اس لیے مشہور وہ روایت جس کے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں 3 سے کم نہ ہو، عزیز وہ روایت جس کے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں 2 سے کم نہ ہو، غریب وہ روایت جس کے راوی کی تعداد صرف 1 ہو کسی بھی زمانے میں کسی بھی طبقے میں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے مثال کیا ہے عزیز کی، 3 نمبر نقطے میں مثالوہ، اس کی مثال، ما رواہ الشیخان من حدیث انس رضی اللہ عنہ، جسے شیخان نے روایت کیا ہے انس کی حدیث۔ انس کی حدیث ہے، شیخان یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ تو ایک روایت، ایک سند انس رضی اللہ عنہ والی ہے، اور ایک سند اسی حدیث کی ابو ہریرہ کی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احب الیہ اس کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے عزیز میں ہو جاؤں، سب سے پیارا اور سب سے محبوب میں ہو جاؤں اس کی نظروں میں، من والدہ اس کے والد کے مقابلے میں، اس کی اولاد کے مقابلے میں، سارے لوگوں کی نظروں مقابلے میں۔ تو یہ اللہ کے رسول سے محبت کا معیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، تبھی ایمان پورا ہوگا۔ ایمان ادھورا رہے گا اگر رسول سے محبت ادھوری ہے تو۔
تو یہ روایت عزیز ہے، یہ عزیز کی ایک مثال ہے۔ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قتادہ وعبد العزیز ابن صہیب ورواہ عن قتادہ شعبہ وسعید ورواہ عن عبد العزیز اسماعیل بن علیہ وعبد الوارث ورواہ عن کل جماعہ۔ اور کہتے ہیں کہ اسے انس سے قتادہ نے روایت کیا ہے، عبد العزیز بن صہیب نے روایت کیا ہے، اور اسے قتادہ سے شعبہ نے، سعید نے روایت کیا ہے، اور اسے عبد العزیز سے اسماعیل ابن علیہ نے اور عبد الوارث نے روایت کیا ہے، اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ تو الگ الگ زمانوں میں راویوں کی تعداد گھٹتے بڑھتے رہی ہے، لیکن کم سے کم جو راویوں کی تعداد ہے وہ 2 ہے۔ اب اس کے بعد جیسے مشہور میں اشہر مصنفات دیکھے تھے، ایسے ہی عزیز کی اشہر مصنفات دیکھیں گے۔ تو اشہر مصنفات عزیز کی کہتے ہیں لم یصنف العلماء مصنفات خاصہ للحدیث العزیز، علماء کرام نے الگ سے حدیث عزیز کی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ وظاہر ان ذلك لقلته ولعدم حصول فائدہ مهمہ من تلك المصنفات، اور واضح ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس کی تعداد بہت کم ہے عزیز حدیث کی، اور اس میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی بہت اہم فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ حدیث عزیز ہے یا غریب ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ یہ جانیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن اس کے راویوں کی تعداد ایک زمانے میں گھٹی ہے کہ بڑھی ہے، 1 رہا ہے کہ 2 رہے ہیں کہ 3 رہے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے سب کے لیے، اس میں سب کے لیے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، اور اس کا جاننا سب کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس میں کوئی کتاب لکھی نہیں، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ عزیز کی کوئی مصنف الگ سے علماء نے نہیں لکھی ہے، بلکہ عزیز حدیثیں انہی مختلف جو ہے حدیثوں کے ضمن میں آ گئی، لیکن مشہور کے لیے الگ سے حدیثیں لکھی ہیں کیونکہ اس کی ایک معقول تعداد تھی۔ تو اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آپ لوگ اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں، ورنہ پھر اس کا مراجعہ کر لیں اور بیک